कराची में फिर से एक बड़ा सानिया, किस गिरेबान को जाके पकड़े और किसने अपने लहू को तलाश करें। सच्ची बात है, कराची का नुहा है, एक बार का नहीं, मुसलसल का। इस जिम्मेदारी से कोई भी मुबर्रा नहीं है और ना कोई खुद को कहे कि मैं मासूम हूँ। 2012 या उससे भी पहले बोल्टन मार्केट की फायर आपको भी याद होगा, एक बड़ा सानिया कराची का था। उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट 2016 में रीजेंट प्लाजा, उसमें हुआ फिर मेहरान टाउन फैक्ट्री 2021। ये जो आपने वाकयात गिनाए उसमें से अक्सर वाकयात हफ्ते के दिन में हमें ये बता दें कि एनडीए में, पीडीए में, सिविल डिफेंस ये कहाँ है, होते कहाँ हैं, इनका काम क्या है। तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि ये कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हादसा नहीं मानते से आप? ये मैं हादसा मानता ही नहीं। 40% एक ही झटके में जो है ना कोलैप्स कर गई। अभी जो बची है 60% वो भी गिर रही है। कितनी जो है ना शॉपिंग सेंटर में वो जो है वो एक से ज्यादा एंट्रेंस है जाने और आने का। आग बुझाने के आलात की तो अपनी जगह पे, फायर अलार्म नहीं है। मतलब ये तो इंसानियत की मतलब तौहीन नहीं है। मेयर साहब ने माफी मान लिया। अब क्या है, कराची के तमाम गटर पे ढकने लग गए, बाकी सूरत जो है वो ठीक हो गई। 6 से 5 उसके दरवाजे हैं और रात के वक्त जो है ये बंद कर दिए जाते हैं। जो एंट्रेंस पॉइंट थी उस पे उन्होंने दुकानें बना दी। जो पॉइंट्स बचे उसको वो 6-9 बजे बंद कर दें, सिर्फ एक तो रहने दें। तो अब जो अंदर सूरत हाल है बंदा जाएगा कहाँ? क्या वाकई इतनी वो सीधा इमारत थी, सरिया, बजरी, सीमेंट, ये सब क्या ऐसे ही हो जाता है खत्म? सीएम ने कहा कि काजी साहब हमने तो अभी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है ना, केस के लिए जाएंगे लेकिन लाहौर जाएंगे। ये जब खत्म हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने कहा सर लाहौर क्यों, मतलब आपके यहाँ सहूलत नहीं है क्या? तो उसने कहा कि हमारे पास है, जो नतायज आएंगे हम पे इल्जाम लगेगा कि हमने बनवाए। चीफ मिनिस्टर ने आज लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, क्या ये काफी है? एक जो खातून थी जो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी होनी थी, वो अपने बच्चे के लिए वो फीडर और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो ख़रीद करने गई, वो अपने बच्चे समेत जल गई। अब इसका मदावा 1 करोड़ रुपया कैसे कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, MM न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। कराची की रोशनियां, कराची का शोर और कराची की मईशत का दिल कहलाने वाली एम ए जिन्ना रोड, ये वो इलाका और ये वो जगह है जहां पर जिंदगी जो है हर वक्त जिंदा नजर आती है। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते एक स्याह रात ने यहाँ पर इस तरीके से जिंदगी को तितर बितर कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ धुएं और राख का ढेर नजर आने लगे। ऐसी दुकानें जहां पर ख्वाब बेचा करते थे लोग, वाबस्ता था उनका कारोबार, और अब सिर्फ ढेर, मलबा, सवालात। क्या ये वाकया कराची की सियासत के हवाले से बात करें या कराची के हालात के हवाले से बात करें, सिवाय कीमती जानों का ज़ाया नहीं है। लेकिन इतने तवातिर से इस तरह के आग लगने के वाकयात होते जा रहे हैं, सवाल ये उठता है क्या ये इंतज़ामिया की नाअहली का एक और सबूत है या फिर कोई और सियासी कशमकश है? इस तमाम तर सवालात और जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, काजी आसिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप आज हमारे शो में आए हैं। कराची में फिर से एक बड़ा सानिया, फिर सवाल ढूंढते हुए जवाब के मुंतजिर लोग, किस गिरेबान को जाके पकड़ें और किस में अपने लहू को तलाश करें? मेरा ख्याल है कि हम यहाँ कराची के शहरी, पाकिस्तान के शहरी जो भी हैं, वो तमाम उन इदारों और लोगों का, अहदेदारों का गला पकड़ें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस जुर्म में मुलविस हैं। कराची के शहरियों ने, आपने खुद इंट्रो में कहा कि कोई एक या पहला वाक़ा नहीं है जिसके वो शिकार हुए हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो आपके सामने हुए होंगे और हमने भी कवर किया होगा उन वाक़यात को जी। लेकिन उसका जो आखिर में नतीजा है, बड़ी भड़कें होती हैं, ये हो जाएगा, ये करेंगे, ये इस्लाहत ला रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ताजरों की तंजीमें ये काम करेंगी, प्लान सब कुछ होने के बाद सब भूल भाल जाते हैं
اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. اس کی مثال میں ابھی آپ کو ایک اور مطلب دے دوں کہ ابھی ملینیم مال کو عرصہ نہیں ہوا اتنا زیادہ، کچھ عرصہ پہلے اس کے قریب جو آگ لگی تھی، اس میں جو صورتحال تھی اس میں صورتحال میں سیم. مطلب ان میں اس میں جو یہ تھا کہ ایک ہی لفٹ تھی آنے جانے کے لیے، دیر واز نو، مطلب سیڑھیوں کا آپشن ہی نہیں تھا. اب جب آپ سیڑھیوں کا آپشن نہیں ہوگا، آگ لگنے سے لفٹ کہاں سے چلے گی؟ تو لوگ جائیں گے کہاں؟ اچھا اس کے قریب اگر دوسری دیوار کے اس طرف کوئی کھلی جگہ ہو تو دیواریں توڑ دیں، وہ بھی نہیں ہے. اچھا اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو نا وہ ان کا آپشن ہی نہیں ہے تیسرے فلور کے بعد کہ بھائی وہاں کوئی سیڑھی ہوگی، لوگ کہاں سے نکلیں گے، کیا نہیں ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ ہم اگر کرتے ہیں کہ بھائی کراچی کا، سچی بات ہے کراچی کا نوحہ ہے، یہ ایک بار کا نہیں، مسلسل کا. اور میں پھر کہوں گا کہ اس ذمہ داری سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے اور نہ کوئی خود کو کہے کہ میں معصوم ہوں. اچھا ہمارے ناظرین کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ بتاتے چلیں کہ 2012 کی تو بلدیہ ٹاؤن کے سانحوں کو کوئی فراموش نہیں کرتا. اس وقت ایسا لگ رہا تھا 300 افراد جو لقمہ اجر بن گئے ہیں، اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا فالو اپ ہمیں سٹوریز دیکھنے کو ملیں گی. 2012 یا اس سے بھی پہلے بولٹن مارکیٹ کی فائر آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک بڑا سانحہ کراچی کا تھا. اس کے بعد کوپریٹو مارکیٹ 2016 میں ریجنٹ پلازا، اس میں ہوا پھر مہران ٹاؤن فیکٹری 2021، کھارا در کیمیکل وارفیئر میں 2022 میں، رنچوڑ لائن میں بلڈنگ کو کولیپس ہو جانا 2023 میں. اس کے علاوہ ٹمبر مارکیٹ کی جو فائر ہے وہ متواتر کئی دفعہ لگ چکی ہے، لگتی رہی ہے، اور یہ 2026 میں گل پلازا. تو اور کتنے اس طرح کے سانحے ہوں گے جو ہمیں ہلائیں گے یا ہماری مقتدرہ کو ہلائیں گے کہ بھائی اب ہمارے لیے یہ فائر ایکسٹنگوشر ہونے چاہیے، یہ آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے. کب جاگے گی ہماری؟ یہ ظاہر ہے یہ عوامی دباؤ اور پر ہی یہ ہو سکتا ہے، یا عوام میں جو بیوروکریسی کے اپنے طریقہ کار ہیں یا جو بھی ہیں. یہ جو آپ نے واقعات گنائے اس میں سے اکثر واقعات ہفتے کے دن ہوئے ہیں. اور یہ کیوں؟ اور اس میں اگر وہ ہفتے کے دن پہ ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے. اور جو جیسے بلڈنگ کولیپس ہوئی اس کا دن مختلف تھا. اچھا ہمیں یہ بتا دیں کہ این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں، اور جو سوشل مطلب یہ کہ سول ڈیفینس، یہ کہاں ہیں؟ ہوتے کہاں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ابھی بھی جو ہے 112 والے تو ٹھیک ہے کھڑے ہوئے ہیں بلڈنگ پہ، لیکن پی ڈی میں کہاں ہے؟ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ تو حکومت کو بتانا چاہیے کہاں ہے وہ. یہ تو ظاہر ہے. اور آج اگر میں وہ بعد میں اگر کہیں یا ابھی میں ذکر کر دوں کہ آج یہ جو آپ نے سوال کیا کہ مطلب آپ نے بات کی کہ یہ تو گورنمنٹ بتائے کہ سب پوچھیں کہ یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں تھی. پہلے تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اس کا کام کیا، اس کا رول کیا ہے. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جیسے ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ ڈیزاسٹر مین میڈ بھی ہو سکتا ہے اور نیچرل بھی ہو سکتا ہے، بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، سیلاب بھی ہو سکتا ہے، آگ لگنا ہو سکتا ہے، بلڈنگ کولیپس ہو جائے یا جو بھی ہوئے. سارے ڈیزاسٹرز جو ہے نا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ریسکیو کرے اور اس کے لیے سد باب کے لیے کوشش کرے. یہ ان کا کام ہے. اور اس کا دفتر آپ کے دفتر کے قریب ہے. اچھا. اور وہاں پہ وہ اپنے حوالے سے جو کچھ کام کرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کام کرتے کیا ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ 100% نہیں ہوگا، کچھ پرسنٹ ہوگا، لیکن لوگ تو یہ چاہیں گے کہ رزلٹ کیا ہے ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے کہ اگر صوبے میں سیلاب آیا ہے تو آپ کہاں تھے؟ آگ لگی ہے شہر میں تو آپ کہاں تھے؟ اور اگر بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے تو آپ کہاں تھے؟ اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں یا جو آپ کو بجٹ ملتا ہے اس سے آپ نے، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اکوپمنٹس کہاں تھے ان کے جو اس میں جدید دور میں جو آگ بجھانے کے حوالے سے ہیں، وہ تھے کس کے پاس؟ صحیح.
تو یہ ساری چیزیں مل کے مطلب میں پھر دوبارہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اور میں اکثر کہوں گا یہ کہ یہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے اور KMC کی ہے یا اس سے منسلک جو بھی ادارے ہیں اس کی ذمہ داری ہے. اچھا سر، اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ مین ہول میں بچہ گر جاتا ہے، وہاں پہ 3 محکمے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ میئر کے انڈر میں آتا ہے، کراچی سیوریج بورڈ کے آتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی آگ لگنے والے جو معاملات ہوتے ہیں، ابھی آپ نے پروونشل PMD ڈیزاسٹر اتھارٹی کا ذکر کیا، تو یہ کس کے انڈر آتی ہے؟ اس کا ڈائریکٹ کون اس کو ہیڈ کرتا ہے؟ اور اگر واقعی بجٹ میں کیا اس کے لیے مختص رقم رکھی جاتی ہے تو اس کا فنکشن ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینیجر، پہلے تو NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینیجر اتھارٹی، اس کے بعد ہر پروونس میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. اس کے اور زیادہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا جو ہے وہ ایک یونٹ الگ سے بنایا، یونٹ الگ ہوا ہے، مطلب ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ کراچی کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں پہ ہے، اس کا دفتر کہاں ہے، وہ کام کیا کرتے ہیں. لیکن سر سوال بھی کوئی نہیں کرتا نا اس بارے میں. آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ ایک پورا یونٹ الگ سے بنایا ہوا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، آج بھی ہر کوئی یہ سوال جانتا ہے کہ میئر کا گلا پکڑنا چاہیے، کیونکہ میئر جو ہے ہی از دا باس آف دا سٹی. ٹھیک ہے، میئر کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہتی. میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں، اگر یہ گل پلازا فار ایگزامپل 90s کے اینڈ میں جا کے یہ بنتا ہے، اس کی بیسمنٹ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور تک قائم ہوتا ہے، اس کو 2003 تک مزید دکانیں اور منزلوں کے ساتھ جو ہے دے دیا جاتا ہے کہ اس میں توسیع کر دی گئی ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایکشن جو لیا تھا مطلب بلڈنگ اتھارٹی نے، وہ تھا کہ بھائی 600 400 اس طرح کی دکانیں بنیں گی، 1200 اس میں دکانیں بن گئی. تو یہ جب اتنا کھلے ڈھلرلے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی جو SBCA ہے اس کا کردار کہاں پر ہے؟ کیا وہ بھی کرپشن کے اس میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا کام تو ختم ہو گیا، ہم نے پاس کر دیا، اب یہ جانے ان کا کام جانے. آج جو SBCA نے ایک ڈیٹیل جاری کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ پر خود FIR ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو ہم نے جو اجازت دی تھی، ان کے پاس اجازت تھی 1000 دکان بنانے کی، اچھا، اور یہ 1200 بن گئی. تو بھائی آپ کہاں تھے؟ آپ کہتے ہو کہ جو انٹرنس کے جو پوائنٹس تھیں ان پہ انہوں نے دکانیں بنا لی، آپ کہاں تھے؟ آپ کا صرف یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک نقشہ پاس کر دیا اور پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں. بھائی آپ وقت بوقت آپ کرتے ہو نا مطلب انسپیکشن. اگر انسپیکشن میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اب اتنی بربادی کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تھا، تو کون ذمہ دار ہے؟ آپ تھے نا. اب آپ پر FIR کٹنی چاہیے نا کہ بھائی آپ نے اتنی جو ہے وہ کس طرح سے مجرمانہ جو خاموشی اختیار کی آپ نے. اس کے پیچھے کرپشن سو واٹ، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن سمپل یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے کیوں کیا. اچھا سر، آج اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ رپورٹ اپنی خود ہی FIR جو ہے اپنے لیے مرتب کر لی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی بلیم گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے نہ ہو کیونکہ یہ تاجروں نے خود کیا ہے تو یہ ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ نہیں کر سکتے نا. کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے گزارش کی، ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. نہیں، اگر اجازت نہیں بھی ہے انہوں نے بنا لی ہے. اگر کلفٹن میں اگر ایک جو گراؤنڈ +1 ہے اس سے زیادہ ایک کمرہ بھی بنتا ہے تو آپ جا کے جو مسمار کر کے آتے ہو، ان پہ فائن لگا دیتے ہو. یہاں پہ بھائی کسی نے اگر گلی میں تھوڑا سا گھر بنا لیا، آپ یا تو مسمار کرتے ہو یا پیسے لے کے خاموش ہو جاتے ہو. بھائی یہ شہر کے بیچ میں ایم اے جناح روڈ پہ یہ شاپنگ سینٹر ہے اور آپ اب کہتے ہو کیا آپ کو پاس پتہ نہیں تھا؟ اب رپورٹ ہے آپ کے پاس، اتنی دکانیں جو ہے نا وہ تھیں، اتنی بن گئی. تو یہ اس سے بھلے کسی پر بھی الزام لگا دیں، لیکن یہ اصل میں خود پہ الزام لگایا ہے انہوں نے. اچھا سر، یہ 3 اہم ترین شاہراہیں ہیں نا، اگر ہم بات کی جائیں کہ اس میں فائر سسٹم آڈٹ ہے، اگر ہم شارع فیصل کی بھی بات کریں، اگر ہم ایم اے جناح روڈ کی بات کریں، یا پھر ہمارا جو کمرشل ایریا ہے طارق روڈ سب سے زیادہ مین. تو اب یہاں پہ 2024 میں ایک آڈٹ ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی دکانیں ہیں شارع قائدین سے لے کے چودھری گڑھ روڈ والی، شارع فیصل والی، 266 کچھ ایسی دکانیں ہیں کہ جہاں پر نہ فائر فائٹنگ کی کوئی ایسا ایگزٹ نظر آتا ہے، نہ کوئی تربیت نظر آتی ہے. اور
आस पास उनके रेडियस में कहीं कोई ऐसा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का या कोई उनका ऑफिस भी नजर नहीं आता। आज वज़ीर आला ने जो ब्रीफिंग दी उसमें जो उन्होंने बात की उस पर हम बाद में आते हैं। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जो उनके साथ ताजिर बैठे थे, मैं उनके साथ मैं जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा यार बात तो बताओ, मुझे समझा दो एक बात। अभी सदर चलते हैं, अब हारून रोड पे खड़े हो जाते हैं, आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, मुझे बताओ कितनी जो है ना शॉपिंग सेंटर में वो जो है वो एक से ज्यादा एंट्रेंस है जाने और आने का। तो उसने एग्री किया कि आप सही कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार कौन है? और अगर आप कह रहे हो कि भाई अभी तक हमने फैसला किया है कि अब जो है ना वो फायर अलार्म तक नहीं है, आप वो मतलब आग बुझाने के आलात की तो अपनी जगह पे, फायर अलार्म नहीं है। अब ये हजरात कह रहे हैं कि अब हमने ये फैसला किया है कि किसी भी तौर पर फायर अलार्म हर बिल्डिंग में हो। मतलब आप मुझे बताएं कितने वाकयात हो चुके हैं, अब जाके उनको ये एहसास हुआ है या पता चला है कि भाई फायर अलार्म होना चाहिए। ये मतलब ये तो इंसानियत की मतलब तौहीन नहीं है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग के जो आपके पास थी, ये किताब चली गई, बिल्डिंग चली गई, बिल्डिंग को तो अपनी अलग है, इंसान जाने चली गई। 15 से 16 लोग अभी तक जो है, अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक लोगों की जाने चली गई, मिसिंग है, इससे ज्यादा मिसिंग 60 से ज्यादा मिसिंग है। हाँ, तो अच्छा कितने यकीन करें एक दर्द का समा है। समझें कि ये लोग नहीं मिलते, क्यों कि जिस आग में ये बिल्डिंग खुद को नहीं बचा पाई, कोलैप्स हो गई, लोगों की डेड बॉडीज कहां से बचेंगी, कहां से तलाश करोगे उसको? मतलब ये जब सीमेंट की इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो चली जाती है, इंसान तो कुछ नहीं है ना। एक दो सोख्ता लाशें आपको मिल जाएंगी, वो एक दो मिल गई थी, वो चली गई, अंदर जो है वो कहां से बचेगी? मतलब आपको अगर वो मिसिंग भी हैं, जाहिर है अल्लाह उनको अल्लाह करे वो जिंदा हो या कहीं पे हो, कोई मौजज़ा हो जाए, लेकिन नहीं तो फिर वो उनकी तो खाक वो पड़ी होगी ना, और क्या होगा? अच्छा सर, अभी जो हमें बिल्कुल इसका अंदाजा है, आपने भी कई दफा रिपोर्टिंग की हुई है, 2012 जैसे मैंने कहा ना सानिया बल्दिया का जो हुआ, उसके बाद से भी इस तरह के कितने केसेस आए, हमने हर जगह देखा फायर सेफ्टी का कोई निजाम नहीं है। इवन गुल प्लाजा में जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वही बात बताई जा रही है कि भाई इतने गेट्स थे, इतना ये था, निकलने की जगह नहीं थी, धुआं इतना शदीद था, और जिस तरीके से ना फायर अलार्म थे ना कुछ थे। तो ऐसे मामलात में, ऐसी जगहों में आज कराची के जाने वाले जितने भी हैं शहरी, वो जगह जगह चुंदरीगढ़ रोड की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, राबी सेंटर, तारिक रोड है, तो क्या वो अपने आप को महफूज समझेंगे आप शॉपिंग करने? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इतना खतरनाक सूरत हाल है कि जहाँ पे लोग अब मेरे ख्याल में लोगों को भी एक थोड़ी सी इस हवाले से करनी चाहिए, लेकिन वो बेचारे क्या करें? मतलब एक खरीदारी करने आता है ना कोई, वहां पे उसको एवं तो नहीं है घूमने आता है कि वो इस तरह से, भाई खरीदारी करने आता है तो उसको फैसिलिटेट करना, उसकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना, उस शॉपिंग सेंटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपने इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। अब अगर किसी भी शॉप में जाएं, ये मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, मतलब शॉपिंग सेंटर में जाएं, आपको मतलब एक जो आग बुझाने का जो सिलेंडर है आपको टांगा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं 100% कहता हूँ उसमें कुछ नहीं होगा। ये ऐसे ही रख देते हैं नुमाइश के लिए कि सिविल डिफेंस वाले आए या कोई और आए तो देखे भाई हमारे पास लगा हुआ है। भाई मतलब इस हद तक, मतलब आप रोजाना इतना पैसे कमाते हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हर महीने मेंटेनेंस के मद में पैसे भी लेते हैं, तो ये बुनियादी काम है। अब जब समझें कि बुनियादी काम की ये हालत है कि उनको फायर अलार्म तक नहीं है, तो बाकी चीजों की तो मैंने जैसे पहले कहा, कैसे आप सवाल कर सकते हैं? अच्छा सर, गुल प्लाजा के प्रेसिडेंट जो है उनसे यही कहा जाता है कि 5500 रुपए जो है मेंटेनेंस फी लेते हैं, तो 5500 रुपए की जो मेंटेनेंस फी है, क्या वो सिर्फ कचरा उठाने के लिए होती है, सेफ्टी की, या कोई उनको महफूज इस तरह की तरबियत, या इस तरह की शॉपकीपर्स को भी तरबियत कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कल को आप क्या करेंगे, उनको नहीं पता? तरबियत तो नूरी साहबा उस जगह पे होगी जिस जगह पे मतलब कोई रेस्पॉन्सिबल लोग हो ना आवाम की तरफ या अपनी जिंदगी की तरफ। आप गुल प्लाजा में गई होंगी, हम भी जाते हैं,
اس کی وائرنگ اتنی خطرناک تھی وہاں سے جو نکلتی ہیں اس کو کوئی بہتر طریقے سے ان کے مطلب اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے ان کو نہیں رکھا گیا. ابھی بھی جائیں, اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسی گول پلازا کے پیچھے جو عمارتیں ہیں, آپ انٹر ہوں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے گچھے جو ہے نا وہ ایویں لٹک رہے ہیں, اور جو ہے نا کوئی لائٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کہیں پہ آپ کسی کو لائٹ کو بند بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال تو ہے یہاں پہ. اور گول پلازا میں دیکھیں نا, گول پلازا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں سے ڈفرنٹ کچھ نہیں ہے. سب کوئی کہہ رہا ہے شارٹ سرکٹ ہے, کوئی پھر کہتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اس میں ایگزٹ پوائنٹس اتنے نہیں ہیں. اچھا, گل پلازا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے 6 سے 5 اس کے دروازے ہیں اور رات کے وقت جو ہے یہ بند کر دیے جاتے ہیں, 9 بجے بند کر دیتے. ہاں, تو کیا یہ وجہ بھی بنی اس میں جو قیمتی جانیں جو ہیں اپنی ضائع ہو گئیں, لوگ نکل نہیں پائے؟ دیکھیں جیسے ایس بی اے نے کہا ہے نا کہ جو انٹرنس پوائنٹ تھی اس پہ انہوں نے دکانیں بنا دی. جب دکانیں بنا دی اور باقی ان کو جو پوائنٹس بچے اس کو وہ 6-9 بجے بند کر دیں, صرف ایک کو رہنے دیں, تو اب جو اندر صورتحال ہے بندہ جائے گا کہاں؟ مطلب سامنے آگ لگی ہوئی ہے جی جی, اور وہ جائے کہاں؟ وہ ظاہر ہے اس کے یہ تو بڑا کیس ہے, مطلب یہ صرف اس کا نہیں ہے لیکن تمام کا. ابھی جو اگر میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ نے جو میڈیا بریفنگ کی اور اس میں ظاہر ہے میں بھی تھا کوریج کے لیے, میں نے سوال پوچھا, تمام تاجر بھی بیٹھے تھے, ان سے میں نے سی ایم سے پوچھا کہ یہ تو بتا دیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے اس کے صرف ایک شاپ میں آگ لگتی ہے اور وہ مطلب منٹس جو ہے نا پورے جو ہے نا وہ بلڈنگ کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور بلڈنگ کولیپس کرتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے اس وقت, یہ سمجھ سے باہر ہے, یا تو یہ کوئی سازش ہے یا اس میں بھی ہماری جو ایک ہسٹری رہی ہے, چاہے ہم ثانیہ بلدیہ کی بات کریں, تو یہ جو کولیپس ہونے والی بات ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے بارے اس میں کوئی انفارمیشن ہو تو بتائیں, کہ واقعی اتنی بوسیدہ عمارت تھی کہ آگ لگے اور ساری جو کیا کہنا چاہیے سریا بجری سیمنٹ یہ سب کیا ایسے ہی ہو جاتا ہے ختم, گل جائے؟ کوئی بات ہے کوئی مطلب تو میں نے یہی کہا ان سے کہ کیا وہاں پہ کوئی کیمیکل تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے. تو سی ایم نے کہا کہ قاضی صاحب ہم نے تو ابھی انکوائری آرڈر کر دی ہے نا, اب پتہ چلے گا, ہم فورنس کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے لیکن لاہور جائیں گے. اچھا, کیوں کراچی یا سندھ میں ایسی؟ یہ جب ختم ہوئی پریس کانفرنس تو میں نے کہا کہ سر لاہور کیوں, مطلب آپ کے یہاں سہولت نہیں ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہے, جو نتائج آئیں گے ہم پہ الزام لگے گا کہ ہم نے بنوائے ہیں, اس لیے ہم اس کو لاہور لے جا رہے ہیں, وہاں سے پتہ چلے. اب اس کے بعد جو میں نے تاجروں کے چہروں کے تاثرات دیکھے وہ بہت ڈراونے تھے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ کیونکہ یہ سارا کا سارا جو ملبہ آئے گا نا یہ اتنا سادہ نہیں ہے. کس پہ؟ آپ نے تو کہا کہ ذمہ دار تو ہم سندھ حکومت کو ہی ٹھہراتے ہیں. نہیں ہے نا, میں کہہ رہا ہوں تو کچھ بھی ہو, یہ بھی ہو جو بھی ہو, لیکن اگر دیکھیں نا اگر کسی نے کی بھی ہے تو اس نے جیسے وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا. اس نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کسی پہ الزام لگاؤں, کسی کو کہوں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن کیونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اس لیے میں سندھ کا جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو ہوں, ذمہ داری مجھ پہ ہی الٹیمیٹلی آتی ہے اور میں قبول کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہ تو ختم نہیں ہے نا, انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا, ٹھیک ہے بھائی, سر پہ نہیں لیا بلکہ حقیقت کے طور پر یہ صوبائی حکومت کا اور کے ایم سی کا یا جو بھی ادارے ہیں منسلک ان کا کام ہے. لیکن اگر کسی نے لگائی بھی ہے کہ کوئی سازش ہوئی بھی ہے تو بھائی اس سے بچاؤ کے راستے تو ہیں نا, نکلنے کا راستہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. مطلب کیسے لوگ بچیں گے اگر مطلب جو بھی یہ کچھ کر رہے ہیں, جس نے بھی سازش کی ہے, سازش ہے یا الیکٹرک کرنٹ, مجھے نہیں لگتا, سچی بات یہ ہے جو ہم نے بھی کرائم رپورٹنگ کی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے. حادثہ نہیں مانتے صاحب, یہ میں حادثہ مانتا ہی نہیں ہوں. آپ دیکھیے گا آگے جا کے جب یہ صورتحال سامنے آ جائے گی, حادثہ ہوتا تو کتنی منزلات,
6 मंजिला थी ना, 40% एक ही झटके में जो है ना कोलैप्स कर गई। अभी जो बची है 60% वो भी गिर रही है रोजाना अभी अभी। अच्छा सर, आपने तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा रिपोर्टिंग भी की है, उतने सारे मामलात भी देखे हैं और ये सवाल तो उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी इस पे सवाल हो रहा है। अच्छा, अब सियासत भी है इसके अंदर। इससे पहले अगर माजी में याद करें तो हमें पता है साने बल्दिया 2012 में MQM पे नाम लगता था। इसके बाद आज अगर हम देखें तो कल से लोग जो है वो मुश्तगिल होके, चाहे वो मेयर के पीछे पड़े हों, चाहे वो सिंध हुकूमत के नाअहली को बार बार वो कर रहे हो। देखें, सिंध हुकूमत भी अपनी आप को सिर्फ एडमिट करके, कन्फेस करके बात को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे आपने भी कहा कि अगर हादसा भी होता तो क्या इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाए जाएंगे, क्या लोगों को सहूलतें नहीं दी जाएंगी। इसी के साथ साथ आज का थोड़ा सा मैं जिक्र करूं, आपने साजिश की बात की, हम उसमें आते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, चेज बड़ा एक ब्रांड था, वहां पे भी आग लगी, कितने मासूम लोग जो है अपनी जान से चले गए, कितने स्टोर्स हैं जो बेसमेंट में बने हुए हैं। तो ये भी तो सिंध हुकूमत, यकीनन सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी उसमें आती है, तो इनके पास ऐसे कौन से मामलात हैं कि इनकी आंखें बंद हो जाती हैं? मैं तो कह रहा हूँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन तमाम जो बेचारे जिंदगी से गए हैं ना, इनकी तमाम की FIR उन इदारों पर दर्ज करो। SBA से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे लगाओ, क्योंकि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना ये जी। जैसे आपने कहा बहुत से जो है ना वो शॉपिंग मॉल जिसमें हजारों लोग रोजाना जाते हैं, स्पेशली शाम को, तो उसमें आपने बेसमेंट में बनाई है जहां से कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। जी, सिर्फ बेसमेंट ही है, बेसमेंट के अलावा एक रास्ता है, आते हैं और एक ही आने और जाने का एक ही रास्ता है। अल्लाह खैर करे कुछ भी हो जाए तो ऊपर से उस तरफ से ना आप दीवार तोड़ सकते हो ना कुछ और पानी। सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो ये है कि आप के पानी जो फायर ब्रिगेड आ गई, पहुंचे कैसे वहां तक? चलो पाइप्स कितने भी हों, लेकिन ये है कि वहां तक पहुंचाने में आपको जो है ना जितनी दिक्कत होती है, वैसे आप इंटरनेशनली जब भी देखेंगे तो उनके जो वाल्व्स हैं ना वो रोड साइड पे बाहर लगे होते हैं, वहां पे टच करो और पानी अंदर चला जाए ताकि वो आसानी भी हो। तो ये है। और दूसरी बात जैसे जो आपने कही ना कि हमारे यहाँ रिवाज ये है कि माफी मांगो बस खत्म हो जाएगा। जैसे मेयर ने मांगी, मेयर साहब ने माफी मान लिया, अब क्या है, कराची के तमाम गटर पे ढकने लग गए, बाकी सूरत हाल जो है वो ठीक हो गई। मतलब अभी भी मतलब आपने जिस पे भी कहा कि भाई ये यूसी का जिम्मेदारी है, ये टाउन की जिम्मेदारी है, ये फलान की जिम्मेदारी है, और फिर आपने माफी भी मांग ली। अब क्या आगे क्या? एक और सानिया का इंतजार करेंगे, फिर इसी तरह रोना धोना होगा, फिर इसी तरह से चीजें होंगी, फिर कहेंगे हम माफी मांगते हैं, फिर सूरत हाल वही होगी। तो ये एक साइकिल है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की, हमारे शहर की यही है कि कुछ अरसे के बाद लोग भूल जाते हैं, इवन मीडिया भूल जाता है। जी सर। अब मुझे बताएं, जिस तरह से जो निपा चुरंगी वाले मामले पे 5-10 दिन मीडिया ने पीटा, अब मुझे बताएं कि किसी मीडिया में आपको उसका फॉलोअप मिलता है? अफसोस के साथ कि हुआ क्या? नहीं है ना। अब भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई आपने, मेयर साहब ने माफी मांग ली, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें बताएं अब क्या है, कितने मेन होल। अच्छा, इवन हमारी मीडिया का काम है ना कि बताएं कि भाई इस मेयर के माफी के बाद भी इतने मेन होल शहर में खुले हुए हैं, नहीं लगे ढकने। ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ फिर इल्जाम लगा देंगे कि ये जो ना वो। अच्छा काई साहब, अभी तो हमने बहुत सारे जाविये से चीजें देख ली। अगर कमिंग बैक टू गुल प्लाजा फायर, यहाँ पे जो इश्यू था कि कई लोग इस पे बातें कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम जो थी वो जायवको पे बहुत देर से पहुंची है, बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा। आपके पास क्या इत्तलात हैं, एग्जैक्टली में क्या हुआ था? यही सवाल आज, क्योंकि मैं उस ब्रीफिंग से आया हूँ, यही सवाल हुए कि भाई ये जो ताजिर कल जो है ना वो चीख के कह रहे थे, या शॉपकीपर्स के भाई 2 घंटे के बाद जो है ना वो फायर ब्रिगेड पहुंची है, तो उधर से उस महकमे ने वो दिखा दिया कि भाई हमें 10:16 पे जो है ना वो आग लगने की इत्तला मिली, और हम 10:26 पे वहां पर मौजूद थे। अच्छा।
انہوں نے یہ ڈسپیچ اپنا لیٹر دکھایا. ہاں کہ یہ ہے. اب آپ کہتے ہو کہ ہم اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے یہاں جو لوگ رش کرتے ہیں نا, مثال میڈیا, میں خود اپنی میڈیا کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی پولیس والا روکے کہ آگے نہ جاؤ تو میں بھاگ جاتا ہوں کہ میڈیا والے کو تم روک رہے ہو, یہ میں تو اوپر سے آیا ہوا ہوں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کو کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے. جو سیکیور مطلب جو آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں یا جو بھی ہیں, سب سے جو ڈیلے ہوا ہے نا, ڈیلے ہوا ہے بے جناب روڈ پہ شدید قسم کی ٹریفک جام کی وجہ سے. اور اس کو اس میں تعمیراتی کاموں کی وجہ بھی ہوگی, ظاہر ہے وہ تعمیرات کے کام وہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا بھائی لوگ جل رہے ہیں, آپ نے کیا تماشا دیکھنا ہے؟ بھائی ایک طرف ہو جاؤ, باقی جو ادارے ہیں کام کر رہے ہیں یا جو آگ بجھا رہے ہیں. دیکھیں نورین آپ صاحبہ, آپ بھی نے یہ دیکھا ہوگا یورپ میں بھی فائر فائٹر کو ایک ہیرو کا درجہ ہے. جی وہاں پہ تو بہت زیادہ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی سب چیزیں, اور وہ جان پر کھیل کے جو ہے نا وہ وہاں پہ آگ بجھاتے ہیں. یہاں پہ بھی ایک جو فائر فائٹرز ہیں نا اپنی زندگی دی ہے انہوں نے. کہا گیا ہے کہ 200 فائر فائٹر ایک ہی وقت میں سب کام کر رہے تھے, کہتے ہو کام نہیں ہو رہا تھا. بھائی انہوں نے تو یہ کہا نا, چلو سب کچھ جو بھی ہو, یا وہ 200 فائر فائٹر جو کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگائی نا. اچھا قاضی صاحب, میں آپ نے بڑی اچھی مثال دی, انٹرنیشنلی ہم بھی گئے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے چاہے کرائم سین ہو چاہے اس طرح کے کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو, سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, اس ایریا کو کارڈن آف کیا جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری پولیس کی بھی آتی ہے اس کے اندر, یہ ذمہ داری وہاں کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان میں بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہاں سے الگ ہٹائیں, تاکہ اگر کوئی زخمی بھی ہے تو اس کو فوری اس راستے سے لے کے طبی امداد دی جائے اور بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے. تو یہاں پہ اس طرح کی تربیت اور اس طرح کی چیزوں کو کیوں نہیں فالو کیا جاتا؟ یہ پولیس کی ناکامی ہوئی نا. چلو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہماری عوام بات نہیں مان رہے. بھائی نہیں مان رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آزاد ہو گئے. بھائی ہم کیا کریں, لوگ نہیں مان رہے. بھائی آپ نے بندوبست کرنا تھا, ہر حال میں کرنا تھا. آدھے سے زیادہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز وہاں موجود ہوتے ہیں. مطلب آپ کو یاد ہے جو کراچی ایڈیشنل آئی جی پہ کے بم دھماکہ ہوا تھا, جی مطلب اندر لڑائی چل رہی ہے اور ہمارے ٹی وی چینل جو لائیو پہ بیٹھے ہیں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے. یار یہ کیا ہے؟ آخر انہوں نے ان کو گورنمنٹ کو کہنا پڑا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, آپ سب دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب مل رہی ہے اس طرح سے کہ انفارمیشن دے رہے ہیں, کہاں سے مل رہی ہے, ایسا نہ کریں. تو ہمارے یہاں ذمہ داری, جیسے میں ایک اور بات بتا دوں, پہلے ہم جب رپورٹ کرنے جاتے تھے تو جس کوئی بم دھماکہ ہو, آگ کا واقعہ جو بھی ہو, تو ہم جناح ہو یا سول ہو ان کے ایمرجنسی میں گھس جاتے تھے. اچھا. تو چیخو پکار یہ ہوتی تھی ڈاکٹرز یا پیرامیڈک بیچارے کہ بھائی اتنی بڑی رش آپ نے لگائی ہے, ہمیں کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے, یہ زندگی بچانے کا معاملہ ہے, آپ ایسا نہ کریں. تو اب جو ہے نا بعد میں جو فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی صحافی, کیمرہ مین جو بھی ہو اس واقعے کے بعد اندر نہیں جائے گا, باہر بیٹھا رہے گا. لیکن یہ بات تو دیکھیں, ہم نے ابھی بات کی پولیس والوں کی, پھر ہماری عوام کی, میڈیا والوں کی, یہ سارے جو ہیں مجھے غفلت کا اس میں گمان ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب کے سب ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تربیت کیسے ہوگی, ہمیں سیوک ایجوکیشن تک نہیں دی جاتی کہ اگر زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ, کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو نہیں جانتے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی جان بچانی ہے, ہماری کوئی ڈرل ایکسرسائزز نہیں ہوتی. تو یہ معاملات آگے دنیا میں کیسے بڑھیں گے؟ ہم 2026 میں رہ رہے ہیں, اس طرح کے واقعات اور اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ تربیت نہ ملے تو ہم کس سے بات کریں, کس کو آواز دیں؟ اور یہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا جو ہم باتیں کرتے ہیں, تو یہ والے جو انتظامات ہیں, اس طرح کی سیفٹی گارڈز کون دے گا ہمیں؟ سیفٹی گارڈ دیکھیں نا, جب مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہو تو میں کہوں کہ مجھے پولیس والا کے بچائیے, کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی میں خودکشی کروں تو کیا کریں گے آپ؟ اب ہم یہی کہہ چکے ہیں نا کہ یہ سارے ادارے جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کوئی اور ہے, میں نہیں ہوں. جب یہ سمجھاؤ گے بھائی پولیس والا کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں, بھائی وہ فائر بریگیڈ والے نہیں آئے, فائر بریگیڈ والے کہیں گے بھائی ہم تو آئے تھے لیکن وہ وہاں سے پانی نہیں مل رہا تھا ہائیڈرنٹ سے, بھائی وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ کہے گا کہ ہم کیا کریں, لائٹ نہیں چل رہی تھی, میں کیا, مطلب اس طرح سے اگر سائیکل چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے.
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنی بڑی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے آج کے دور میں. آپ نے جو کہا اتنے گنجان علاقے ہیں, ان کا بھی ہم نے ابھی نام لیا, نہ ایمرجنسی گاڑی کو جانے کے لیے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے. تو یہ حکومت آج جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت آپ نے صحیح کہا کہ ہمیشہ بڑا آسان ہے کہ جو سارے تیر ان پہ برس رہے ہیں اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری غلطی ہے, ہم معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن اس معافی کے بعد یہ کوئی کام کریں گے کیا؟ ہمیں کوئی فائر بریگیڈ کے آپریشنز میں تیزی نظر آئے گی کیا؟ انہوں نے کوئی ایسا اعلان کیا ہے؟ 1 کروڑ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام تر ان لواحقین کو دینے کو تیار ہیں, لیکن اتنے ہی پیسے کیا وہ فائر بریگیڈ کے سیفٹی اور بلڈنگز میں اتھارٹی میں دیں گے؟ کچھ ایسے اقدامات کا اعلان کیا؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. اسنارکر ہمارے پاس کتنی ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے نا, کتنی ہے ہمارے پاس؟ 5 سے 4 کچھ سننے میں آیا. بس وہ بھی ایسی ہیں کہ ہائی رائز پہ پہنچ نہیں پائیں گی, وہ پھر بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تو ماڈرن جو سچویشن ہے یا ماڈرن جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. اور یہ صرف نہیں ہے, دیکھیں جو اکوپمنٹس ہیں ایک فائر فائٹر کے, ایک اسپیشل ڈریس آتی ہے جو پہننے کے بعد آگ آپ کو کچھ نہیں کہے بھلے آگ میں چلے جاؤ. کتنی ہمارے پاس ہوں گی وہ کہ لوگ وہ فائر فائٹر پہن کے اندر چلا جائے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی ہمارے پاس کتنی ہے, میں نے ابھی یہ اس پہ غور نہیں کیا. تو یہ صورتحال تو ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو معاوضے کی بات کی, میں نے تو وہاں بھی کہا, میں نے کہا سر معاوضہ اگر جو لوگ زندگی سے گئے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے, آپ جو دکاندار جو تاجر ہیں ان کو دے رہے ہیں معاوضہ, یہ تو بتائیں کہ معاوضہ اس بنیاد پہ دیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا جمع کرایا تھا, لگ پتا جائے گا آپ کو. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ کنڈیشن کر دیں اس کو؟ بھائی مطلب یہ کہ بھائی اتنا تم پیسے کما رہے ہو نا, ٹیکس کتنا دیتے ہو؟ پھر تم کہو گے بھائی میں تو میرا اتنا نقصان ہو گیا. زبردست, آپ کا نقصان تو ہوا, لیکن ہمیں بتاؤ آپ کہہ رہے ہو کہ میرے 5 کروڑ روپے نقصان ہو گئے, ٹیکس کتنا دیتے تھے؟ سامنے آ جائے گی نا بات. ابھی تو سر فی الحال ان کا بہت نقصان ہو گیا, رمضان بھی آنے والے ہیں. فی الحال صرف اور صرف فائر سیفٹی اور سسٹم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اس میں ملوث مجھے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ تاجر برادری بھی ہے جو کہ بہت آسانی سے پیسے تو لیتی ہے, اب بھتہ ان کو دینا پڑے یا مینٹیننس کے طور پہ ان کو دینا پڑے, لیکن وہ سہولتیں ان کو بھی دینے میں ناکام رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آنے والے دنوں میں بات کی جائے, جانی مالی نقصان تو ہو گیا انسان کا, لیکن ابھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس نہ تو اس طرح کے ڈریسز ہیں, تو جو گاڑیاں ہیں وہ ابھی ہم نے سننے میں آیا تھا کہ خان صاحب کے دور میں ہمیں دی گئی تھی, اس کے بعد 2 سے 3 سال گزر گئے, نہ اس کی مینٹیننس ہوئی, نہ اس پہ کوئی ایسے نئے ماڈرن جو ہے اس میں کوئی چیزوں کا ایڈیشن کیا گیا. تو یہ جو سندھ حکومت ہے کیا وہ بھی ستو پی کے سو رہی ہے کیا؟ یہ جو ہے نا جو گزشتہ حکومت میں جو فائر جو کی گاڑیاں ملی تھی, اس کے بعد اس میں اضافہ کرنا تھا, مزید اضافہ کرنا تھا, فائر اسٹیشنز کو بڑھانے کی ضرورت تھی, سب چیزیں ہیں. یہ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے. اگر نہیں فائر بریگیڈ کے یہاں پہ نہیں ملتے, باہر سے مطلب آپ لیتے ہو, تو اس طرح سے بھی بات کریے. لیکن نوری صاحب آپ نے جو ایک بات کی وہ اس پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کورس میں یا سمجھیں ہماری کیریکولم میں ہمارے پرائمری سے لے کے ہمارے ہائی اسکول سے لے کے کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ میں اپنی جان کس طرح سے بچاؤں. جی, سیوک ایجوکیشن کا کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی نہیں. تو اس میں تو بھائی کوئی ایک سبجیکٹ رکھ لو, یا ان کو کسی میں آپ کوئی سب مطلب لیسن رکھ لو کہ بھائی اس طرح سے ہو سکتا ہے, اس طرح سے کیسے کیا جائے, تاکہ لوگ بھائی آگ لگے تو بھاگو, تماشا دیکھنے نہ جاؤ, دور کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کو کام کرنے دو. تو یہ چیزیں بھی تو ہیں نا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف اور صرف یہ باتیں, ہم پورا کا پورا معاشرہ بڑے دکھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. کسی اور پر الزام کرپشن کا لگا دیں گے, خود دودھ میں پانی ملائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں بڑا کرپٹ ہے. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم پوری سوسائٹی اس میں شامل ہیں کہ بھائی میں جو ہے وہ میری ذمہ داری تھی, میڈیا کی ذمہ داری. میڈیا صرف جو ہے نا وہ ایک اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے آج کل, تو آپ جانتی ہیں بہتر طریقے سے, تو ہم اپنے میڈیا والے بھی اس میں شامل ہیں. بالکل بالکل. اچھا سر, ایک بالکل بات کا اختتام یہاں پہ کریں گے. آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کا ازالہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ کوئی شفاف طریقے سے کوئی کمیشن بنائیں گے
آپ نے جیسے کہا اس میں سازش کی بھی کوئی بو نظر آتی ہے, اور اکثر کہا یہ جاتا ہے, اور آپ کا بھی ویلڈ پوائنٹ تھا, کہ ہفتے کو ہی ایسے واقعات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کراچی شہر میں. کیا کوئی بہت زیادہ آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, سندھ حکومت کو کوئی چیلنج دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, اس سے پہلے بھی میں نے کہتا ہوں پی این ایس بلڈنگ میں جو ہے وہ 2 مہینوں میں 4 بار آگ لگی, اور ہر بار جو ہے نا سیٹرڈے کی شام کو لگی. نہ کوئی اس کا کوئی فائنڈنگ نہیں ہوئی کہ ہوا کیا تھا بھائی, اس کے پیچھے تھا کیا چیزیں تھیں. کوئی ریکارڈ جلائے گئے تھے؟ ہمیں نہیں, یہی تو بات ہے نا کہ بھائی پتہ ہی نہیں چل رہا نا کہ ہوا کیا تھا, کیوں لگی اس طرح سے آگ, اور اتنی اہم جگہ پہ ان کو آگ لگ رہی ہے اور اسی فلور پہ لگ رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ میڈیا سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتا سر. نہیں رکھتا نا سر جی. مطلب یہ کہ اگر وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے نا, اگر یہی بات ہے کہ بھائی ایک جب اتنے, اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اگر جو بھی فائنڈنگ ہو, جو اس کے نتیجے میں جو بھی ہو, اس میں جو بھی ملوث ہو, گورنمنٹ خود ہو, ان کے افسران ہوں, تاجر ہوں, جو بھی ہوں, اس کو اگر سزا نہیں ملے گی, اس کا سدباب نہیں ہوگا, صرف کمپنسیشن دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اس پہ نہیں کرو گے, اس طرح سے لوگ بیچارے جلتے مرتے رہیں گے, اور کوئی اس کا کوئی اور سدباب نہیں ہو سکتا. اچھا سر, ایک اور آخری سوال. جماعت اسلامی ایم کیو ایم جو اس وقت سیاست کر رہی ہے, اور میئر کے نہ ہونا, اس کی گمشدگی ہونا, اور پھر مراد علی شاہ کا ایک دم سے چیف آف دا اوبویسلی پروونس ہے, تو یہ ان تمام معاملات میں سیاست کو آپ آگے جاتے ہوئے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا نظر ہے آپ؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا اس موقع پہ لوگوں کو بچانے کی بات کرنی چاہیے. چلیں آپ کو جو بھی ہو, مطلب یہ ہمارا مشترکہ کام ہے نا. میں جلتی ہوئی آگ میں جا کے ایک اور آگ لگا دوں, لوگوں کو پھر تقسیم کر دوں, ایک دوسرے پہ الزام لگانا, ظاہر ہے اپوزیشن کرے گی ایسا, گورنمنٹ خود کو بچانے کے لیے ان پہ الزام لگائے گی. لیکن یہ کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے. مطلب اب ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے نا, وہ ظاہر ہے افسوسناک تو ہے. اس حوالے سے کہ آپ جو ہے نا وہ صرف نمبر گیم, مطلب چکر میں جو ہے نا آپ جو چاہے وہ کر دیں, وہ سب کر دیں. ہم اس جو مر رہا ہے مل کے پہلے ان کو بچائیں, بعد میں ہم حساب کتاب کرتے رہیں گے. وہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو سازشی تھیوریز ہیں یا جو کچھ ہیں, جو جیسے ابھی آپ نے کہا, ان پہ بات کرنی چاہیے, بے خوف ہو کے کرنی چاہیے. اگر ہم نے اپنے شہر کے لوگوں کی زندگی عزیز ہے ہمیں, اور تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اچھا قاری صاحب, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, چیف منسٹر نے آج لوائکنگ کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے, کیا یہ کافی ہے؟ زندگی کی کوئی مول نہیں ہے, نہ کوئی قیمت ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک جو خاتون تھی جو پریگننٹ تھی, ان کی ڈیلیوری ہونی تھی, وہ اپنے بچے کے لیے وہ فیڈر اور یہ مختلف چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ خرید کرنے گئی, وہ اپنے بچے سمیت جل گئی. اب اس کا مداوع 1 کروڑ روپیہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپیہ ان کے والدین کو مل جائے گا, لیکن جو بچہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں, وہ اپنی ماں کے ساتھ جل گیا, اس کا آپ کتنی کروڑ دو گے, اس کے بعد وہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تو بہت ہی, اب ایک صرف یہ نہیں ہے, ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا موبائل پہ اپنے والدین کو کہہ رہا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں, آپ مجھے باہر نکالو, اور وہ کہہ رہا ہے میں بری طرح پھنس گیا ہوں, اور اگر مجھے نہیں لگتا کہ میں باہر بچ جاؤں گا, لیکن جس سے بھی مجھ سے کوئی غلطی ہے یا کسی کو یہ احساس ہے کہ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے, مجھے وہ معاف کر دے. بہت اس طرح سے دل خراش واقعے ہیں, اور کئی لوگوں کی سٹوریز جو ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں میڈیا پہ. اچھا قاضی صاحب, اس کے علاوہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کانسپریسی تھیوریز کے حوالے سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے, ایک یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور بہت ساری سوشل میڈیا تھیوریز بھی ہیں, کیا یہاں پہ کوئی نیا پلازا بننا ہے؟ اصل میں یہ خاص طور پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے مل کے, یہ جو اکثر بلڈرز ہیں یا چیزیں ہیں, وہ مل کے ایک
प्लान बनाते हैं ना, कि समझे एक नई बिल्डिंग है जिसको अभी सिर्फ 10 या 20 साल हुए हैं, उसको लोगों को से कैसे खाली करा सकते हैं आप, जिनको आपने 1-1 करोड़ में शॉप दी है, वो क्या कह के उनसे खाली कराएंगे? या अगर वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहे कि भाई ये ज़बून हाली है, ज़बून हाली भी नहीं है, सेटल है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो एक तो ये है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जो अभी बातें गर्दिश कर रही हैं, हमें नहीं पता कि वो दुरुस्त हैं या नहीं है, लेकिन जो बात की जा रही है कि इसके जो मालिक है गुल सेंटर का, अब वो दुनिया में नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं और उन 2 बेटियों में के दरमियान मिल्कियत का तनाज़ा चल रहा है। अच्छा। और ये भी कहा जा रहा है तो कि हो सकता है कि उसकी बहन जो है ना ये बिल्डिंग चढ़ गई हो और उसमें जो है ना वो बाकी चीजें हो गई हैं। अब दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि इसी एरिया रो में जो नई हाई राइज बन रही हैं वो 20 मंजिल से भी आगे की हैं। अच्छा। तो अब जो है ना वो ये तो थी, ये कैसे बनाए आगे, तो ये एक और इल्जाम है कि ये बेसिकली उनको एक हाई राइज बनानी थी और उसका रास्ता इसमें कराची में तो मसला ये है कि इंसान तो कोई हैसियत ही नहीं रखता ना भाई, मुझे अपने पैसे के लिए, मुझे अपनी बिल्डिंग के लिए, मुझे किसी भी के लिए कुछ भी करने के लिए, मुझे ये बता दें 500 रुपए में लोग जो है ना वो बंदा मार देते हैं, भाई इस बंदे को मार दो मैं 10,000 रुपए दे दूंगा, टारगेट किलर्स यहाँ पे इतनी आसानी से। तो इसको लिए किसी को पैसे दे दें, भाई जो भी कुछ करना है मुझे इतने 25 लाख दे, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हम ही काम करके दे, कौन नहीं करेगा, करेंगे। और इस तरह से कराची में हुआ है, तो ये एक जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, पॉइंट टेकन। हमारे साथ काजी आसिफ मौजूद थे और उन्होंने कई मामलात में जो सबसे पहले कहा गया, भाई हर वक्त जो हम कहते हैं कि इस वक्त कसूरवार किसको ठहराया जाए, बड़ा एक नई रविश निकली है, जब भी कोई सानिया होता है, सिंध हुकूमत आती है, माफी मांगती है और उसके बाद हम भी भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं और एक नए सानिया का इंतजार करते हैं कि कब हम उसकी सुर्खी बनाएं, कब हम उसमें रेटिंग का हिस्सा डालें। मामलात फिर यहीं पर नहीं खत्म होने वाले। आज एक सवाल उठा है, होपफुली इसमें सेफ्टी के कुछ इश्यूज हम देखेंगे, हम खुद इतना एजुकेटेड हो जाएं, हम खुद इतना अवेयर हो जाएं कि हम भी इन सब चीज़ों की डिमांड करते रहें। लेकिन ये साजिशी थ्योरी जो आ रही हैं, इस पे भी थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए कि इसको किससे किसका फ़ायदा होगा, लेकिन आम इंसान आम जाने और कराची फिर से लावारिस नज़र आ रहा है। इसी बात के साथ नौरीन शम्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।